आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। प्यारे बच्चों, खोलते हैं किताब काफ़ियतुन नौह सफ़ा नंबर 62 और पढ़ते हैं नायब फ़ाइल के अहकाम और उसके अक़साम। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मबहसु सालिस अहकामु नाइबिल फ़ाइल व अक़सामु। कुल्लु मा तक़द्दम मिन अहकामिल फ़ाइल यजिबु अन युराअ मअ नाइबिही लिअन्नहु क़ाइमुम मक़ामह फ़लहु हुक्मुहु फ़यजिबु रफ़उहु व अन यकून बअदल मुस्नदी व अन युज़कर फ़िल कलामी फ़इन लम युज़कर फ़हुव ज़मीरुन मुस्ततिर व अन युअन्नस फ़िअलुहु इन कान हुव मुअन्नसा व अन यकून फ़िअलुहु मुवह्हदा सवाउन कान हुव मुफ़रदा औ मुसन्ना औ मजमूआ व यजूज़ु हज़्फ़ु फ़िअलिही लिक़रीनतिन दाल्लतिन अलैहि इला आख़िरी। प्यारे बच्चों, आज के सबक में साहिब किताब नायब फ़ाइल के अहकाम और उसके अक़साम बयान कर रहे हैं। ख़ुलासा गुफ्तगू ये है कि जो जो अहकाम आपने फ़ाइल के पढ़े हैं वही सारे अहकाम नायब फ़ाइल के हैं। लिहाजा कहीं पर आपने पढ़ा था कि फ़ाइल मरफ़ू होता है तो यहाँ पर भी वही हुक्म होगा कि नायब फ़ाइल मरफ़ू होगा। कहीं आपने पढ़ा कि फ़ाइल मुस्नद के बाद होता है यानी फ़ेल के बाद होता है तो यहाँ पर भी वही हुक्म होगा कि नायब फ़ाइल मुस्नद के बाद यानी फ़ेल के बाद होगा, फ़ेल मजहूल के बाद। आपने ये भी पढ़ा कि फ़ाइल कलाम में मज़कूर हो तो नायब फ़ाइल भी कलाम में मज़कूर हो, और अगर फ़ाइल मज़कूर ना हो तो उसकी ज़मीर होती है। तो ऐसे ही नायब फ़ाइल भी अगर मज़कूर ना हो तो उसकी ज़मीर मुस्ततिर होगी। ऐसे ही आपने पढ़ा कि फ़ाइल अगर मुअन्नस हो तो फ़ेल मुअन्नस आएगा, नायब फ़ाइल भी अगर मुअन्नस हो तो फ़ेल मुअन्नस आएगा। ऐसे ही आपने पढ़ा था कि फ़ाइल चाहे वाहिद हो चाहे तस्निया हो या जमा हो, फ़ेल हर सूरत में वाहिद ही आएगा। ऐसे ही नायब फ़ाइल का भी यही हुक्म है कि नायब फ़ाइल ख़्वाह वाहिद हो या तस्निया हो या जमा हो, हर सूरत में फ़ेल वाहिद ही आएगा। ऐसे ही आपने पढ़ा था कि कभी करीना अगर दलालत करे तो फ़ाइल के फ़ेल को हज़्फ़ करना भी जायज़ है। ऐसे ही अगर नायब फ़ाइल के फ़ेल पर कोई करीना दलालत करता हो तो उसके फ़ेल को भी उस करीने के दलालत करने की वजह से उसके फ़ेल को भी हज़फ करना जायज़ है। तो ये सारे अहकाम जो आपने फ़ाइल के पढ़े हैं वो सारे अहकाम नायब फ़ाइल के भी हैं। उन्हीं बातों की रियायत जो फ़ाइल में आपने की थी उन्हीं की रियायत नायब फ़ाइल में भी की जाएगी। क्यों? इसलिए कि नायब फ़ाइल है किसका नायब? फ़ाइल ही का नायब है ना। इसलिए जब नायब का जो असल का हुक्म है वही उसके नायब का हुक्म होगा। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं अल मबहसु सालिस, तीसरी बहस अहकाम नाइबिल फ़ाइल, नायब फ़ाइल के अहकाम व अक़सामु और उसके अक़साम के बयान में है। कुल्लु मा तक़द्दम मिन अहकामिल फ़ाइल, वो सारे अहकाम जो कि फ़ाइल के गुज़र चुके हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। यजिबु, वाजिब है, अन युराअ मअ नाइबिही, कि उन अहकाम की रियायत उसके नायब के साथ भी की जाए। क्यों? लिअन्नहु क़ाइमुम मक़ामह, क्योंकि नायब फ़ाइल फ़ाइल का कायम मकाम है। फ़लहु हुक्मु, लिहाजा इस नायब फ़ाइल का भी हुक्म फ़ाइल ही का हुक्म होगा। फ़यजिबु रफ़उहु, तो नायब फ़ाइल का रफ़ा वाजिब है, जैसे कि फ़ाइल का रफ़ा वाजिब था। जैसे हमने कहा जा ज़ैदुन, तो यहाँ पर ज़ैद फ़ाइल है और मरफ़ू है, लिहाजा फ़ेल मजहूल हमने किया और हमने बनाया जी आ ज़ैदुन। तो अब यहाँ पर ज़ैद नायब फ़ाइल है, वो भी मरफ़ू है। ऐसे ही फरमाते वहाँ यकून बादल मुस्नदी, ये भी था कि फ़ाइल मुस्नद यानी फ़ेल के बाद हो, यही नायब फ़ाइल का हुक्म होगा
کہ نائب فاعل فعل یعنی مسند کے بعد ہو، جیسے کہ گزشتہ مثال میں جی آ زیدن میں جی آ مسند ہے اور اس کے بعد نائب فاعل یعنی زیدن ہے۔ وَأَن يُذْكَرَ فِي الْكَلَامِ، ایسے ہی یہ بھی حکم تھا کہ کلام کے اندر مذکور ہو فاعل تو نائب فاعل بھی کلام میں مذکور ہوگا، جیسے کہ جی آ زیدن میں زید نائب فاعل ہے اور کلام میں مذکور ہے۔ فَإِن لَمْ يُذْكَرْ فَهُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ، اور اگر مذکور نہ ہو یعنی نائب فاعل کلام میں اگر مذکور نہ ہو تو اب اس کی ضمیر مستتر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ضمیر مستتر ہوگی، جیسے جی آ، کیا مثلا کسی نے سوال کیا جی آ زیدن، کیا زید کو لایا گیا، کیا زید لایا گیا، یا ضرب زیدن، کیا زید کو مارا گیا، تو آپ نے جواب میں کہہ دیا ضربا، مارا گیا۔ اب ضربا کے اندر ایک ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ نائب فاعل بنے گی، یہاں پر کلام میں مذکور نہیں ہے نائب فاعل، لہذا ضمیر مستتر نائب فاعل بنی۔ ایسے آگے فرماتے وَأَن يُؤَنَّثَ فِعْلُهُ إِنْ كَانَ هُوَ مُؤَنَّثًا، اگر نائب فاعل مؤنث ہو تو اس کا فعل بھی مؤنث لایا جائے گا، اور اگر مذکر ہو تو فعل مذکر لایا جائے گا۔ مذکر کی ہم نے یہ جتنی ساری مثالیں دی سب مذکر کی دی۔ نائب فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث لایا جائے گا، اس کی مثال جیسے ضربت ہندن، ہندا کو مارا گیا، تو ضربت ہندن میں ہند چونکہ یہاں پر نائب فاعل ہے اور مؤنث ہے لہذا فعل بھی کیا لایا گیا؟ ضربت مؤنث لایا گیا۔ وَأَن يَكُونَ فِعْلُهُ مُوَحَّدًا سَوَاءٌ كَانَ هُوَ مُفْرَدًا أَوْ مُثَنًّى أَوْ مَجْمُوعًا، اور ایک یہ بھی حکم ہے کہ نائب فاعل کا فعل واحد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا، فعل واحد ہوگا، صیغہ واحد ہی لایا جائے گا۔ سواء کان ہوا مفردن او مثنی او مجموعہ، خواہ نائب فاعل مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، یعنی نائب فاعل خواہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہر صورت میں واحد ہی لایا جائے گا، صیغہ واحد ہی لایا جائے گا، جیسے کہ فاعل کا بھی یہی حکم تھا۔ جیسے ہم نے کہا ضرب زیدن، ضرب زیدان، ضرب زیدون، تو یہاں پر تینوں صورتوں میں کہ فاعل واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے، لیکن فعل واحد ہی لایا گیا۔ ایسے ہی اگر نائب فاعل ہو تو نائب فاعل بھی واحد، تثنیہ، جمع کچھ بھی ہو، فعل واحد ہی لایا جائے گا، لہذا کہا جائے گا ضرب زیدن، ضرب زیدان، ضرب زیدون۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ فِعْلِهِ لِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَيْهِ، اور ایسے ہی نائب فاعل کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے ایسے قرینے کی وجہ سے، ایسے قرینے کے وقت جو قرینہ دلالت کرتا ہو اس فعل کے وجود پر۔ فعل پر اگر کوئی قرینہ دلالت کرتا ہے، مخاطب سمجھ لیتا ہے قرینے سے کہ یہاں پر یہ فعل مذکور، یہاں پر یہ فعل محذوف ہے، تو ایسی صورت میں فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا من جی آ، من ضربا، کون مارا گیا، کس کی پٹائی لگائی گئی؟ من ضربا، کس کی پٹائی لگائی گئی، کون مارا گیا؟ تو یہاں پر سوال ہے یہ۔ اب جواب میں ہم کہیں تو ہم کہیں گے زیدن، تو یہاں پر زیدن نائب فاعل ہے اور اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا۔ اصل عبارت تھی ضربا زیدن، زید مارا گیا، تو یہاں پر ضربا فعل کو حذف کر دیا، ہم نے صرف زیدن کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال جو ہے ما قبل کا وہ خود قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر فعل ضربا محذوف ہے، تو سوال محقق یہاں پر دلالت کر رہا ہے اس بات پر، وہی قرینہ بن گیا ہے اس بات پر کہ یہاں پر فعل ضربا محذوف ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جو احکام فاعل کے ہیں وہی احکام نائب فاعل کے ہیں۔ فعل الطالب مراجعۃ هذه الاحکام كلها فی مبحث الفاعل، لہذا طالب علم پر لازم ہے کہ ان سارے احکام کو پڑھنے کے لیے ان سارے احکام میں رجوع کرے مبحث فاعل میں، یعنی یہ سارے احکام تفصیلاً پڑھنے کے لیے فاعل کی بحث کو پڑھ لے، فاعل کی بحث کو دیکھ لے، اور اسی کے مطابق فاعل میں جیسے ہم نے مثالیں دی ہیں اسی کے مطابق یہاں پر نائب فاعل کی مثالیں بھی بنا لے۔ ہم نے آپ کو ساری مثالیں بنا کر دکھا دی ہیں، ساری مثالیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہیں۔ فرماتے وَأَن يَأْتِيَ بِأَمْثِلَةٍ لِنَائِبِ الْفَاعِلِ، اور نائب فاعل کی مثالیں بنا لے
نائب فاعل کی مثالیں لے آئے علی شاکلۃ امثلۃ الفاعل، فاعل کی مثالوں کے طرز پر۔ ونائب الفاعل، اب یہاں پر نائب فاعل کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے فاعل کے اقسام تھے نا بچوں، کہ فاعل کبھی صریح ہوتا ہے، کبھی فاعل ضمیر ہوتا ہے، کبھی فاعل مؤول ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے نائب فاعل بھی کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی ضمیر ہوتی ہے اور کبھی مؤول ہوتا ہے۔ نائب فاعل صریح ہو جیسے ضرب زید میں، زید بالکل صریح ہے نائب فاعل، اور نائب فاعل ضمیر ہو جیسے کہ زید ضرب، تو ضرب میں ہوا ضمیر، یہ نائب فاعل ہے، یہاں پر ضمیر ہو گئی نائب فاعل۔ اور نائب فاعل مؤول ہو، مؤول کی مثال، مؤول آپ نے پڑھا ہوگا اس سے پہلے کہ کسی بھی فعل پر ان مصدریہ داخل کر کے یا حرف مصدر داخل کر کے آپ اس کو مصدر کی تعویل میں کر لیں اور اس کو نائب فاعل بنا دیں، تو نائب فاعل ایسی صورت میں تعویلی کہلائے گا، مؤول ہو جائے گا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَنَائِبُ الْفَاعِلِ كَالْفَاعِلِ ثَلَاثَةُ اقسام، نائب فاعل کی فاعل کی طرح 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی 3 قسمیں ہیں؟ صریح، ضمیر اور مؤول، یہ 3 قسمیں ہیں۔ صریح کی مثال جیسے یحب المجتہد، محنتی کو پسند کیا جاتا ہے، تو یہاں پر المجتہد نائب فاعل ہے اور صریح ہے۔ اور ضمیر، نائب فاعل ضمیر ہو اس کی مثال، اب ضمیر میں بھی 2 قسموں کی ضمیر ہوتی ہیں، ضمیر متصل ہوتی ہے، ضمیر منفصل بھی ہوتی ہے۔ پھر ضمیر متصل 2 قسم کی ہوتی ہے، ضمیر بارز بھی ہوتی ہے اور ضمیر مستتر بھی ہوتی ہے، تو دونوں کی مثالیں صاحب کتاب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ضمیر ہو، اب ضمیر میں یا تو ضمیر متصل ہو، اور ضمیر متصل میں بھی 2 قسمیں ہم نے بتائی تھیں، ایک ضمیر بارز اور ایک ضمیر مستتر۔ تو ضمیر بارز کی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ تا، اکرمتا میں، کیا اکرمتا میں تا، تو تا ضمیر جو ہے یہ نائب فاعل ہے اور اپنے فعل سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے اور ظاہر ہے۔ ضمیر کیا ہے؟ بارز ہے، ظاہر ہے، آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، بولنے میں بھی آ رہی ہے۔ اور ضمیر متصل مستتر ہو اس کی مثال جیسے کہ اکرمو، جیسے اکرمو میری تعظیم کی جاتی ہے، تو اکرمو میں یہ صیغہ متکلم ہے، مجہول کا صیغہ ہے، اس کے اندر انا ضمیر مستتر ہے، اور وہ انا ضمیر مستتر جو ہے وہ اکرمو سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ہمارے بولنے میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے وہ اسے مستتر کہیں گے۔ ایسے نکرمو ہم سب کی تعظیم کی جاتی ہے، تکرمو تیری تعظیم کی جاتی ہے، یہاں پر انتا ضمیر ہے، اور نکرمو میں نحنو ضمیر ہے نا، اور وہ اس سے متصل ہے اور مستتر ہے۔ زہیر یکرمو، زہیر کی تعظیم کی جاتی ہے، یہاں پر یکرمو میں ہوا ضمیر مستتر ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے یکرمو میں۔ وہ فاطمۃ تکرمو، فاطمہ کی تعظیم کی جاتی ہے، تو فاطمۃ تکرمو میں یا ضمیر ہے نا، تو یہ ضمیر مستتر ہے، تو ضمیر متصل بارز ہو اور یا ضمیر متصل مستتر ہو، دونوں نائب فاعل بن جاتے ہیں، ہے نا۔ تو نائب فاعل ضمیر بھی ہوتا ہے، تو ضمیر میں 2 قسمیں تھیں، متصل اور متصل کی دونوں قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ یا ضمیر منفصل ہو جیسے یعنی فعل سے جدا ہو کر آئے، جیسے ما یکرم الا انا، تعظیم نہیں کی جاتی ہے مگر میری، تو الا انا میں انا یہ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے جو فعل سے جدا ہو کر آئی ہے، یہ نائب فاعل ہے۔ ما یکرم الا انا میں انا جو ہے یہ نائب فاعل ہے۔ تو نائب فاعل صریح ہو یا ضمیر ہو اس کی مثالیں گزر گئیں، اور نائب فاعل مؤول ہو اس کی مثال دے رہے ہیں۔ مؤول میں ہم نے بتایا تھا نا، حرف مصدر کو کسی فعل پر داخل کر کے اس کو مصدر کی تعویل میں کر لیں گے، اب وہ پھر مصدر کی تعویل میں ہونے کے بعد وہ نائب فاعل بن جائے۔ اس کی مثال جیسے دے رہے ہیں، فرماتے والمؤول نحو، مؤول جیسے اس کی مثال یحمد ان تجتہد، پسند کیا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے اس بات کی کہ تم محنت کرو، تو ان مصدریہ ہے اور تجتہد فعل مضارع پر وہ داخل ہو گیا، لہذا اس فعل مضارع کو اس نے مصدر کے معنی میں کر دیا، اور جب مصدر کے معنی میں کر دیا تو تعویلاً ان تجتہدوا یہ مصدر ہو گیا، اور یہ تعویلاً مصدر ہو کر یحمد فعل مجہول کا نائب فاعل بن گیا۔ اب اس صورت میں نائب فاعل کو کیا کہیں گے کہ یہ مؤول ہے، یعنی تعویل ہونے کے بعد، مصدر کی تعویل میں آنے کے بعد یہ نائب فاعل بنا، تو یہ نائب فاعل مؤول ہو گیا۔
فرماتے و تعویل یحمد اجتہادکم، ان مصدریہ ہے، تجتہدو کیا ہے؟ صیغہ جمع حاضر ہے فعل مضارع سے، لہذا اس کو مصدر کی تعویل میں کریں گے تو مصدر کی تجتہدو کا مصدر ہے اجتہاد، اور چونکہ جمع حاضر ہے تو اب اس کی اضافت کیا کر دیں گے؟ ضمیر جمع کی طرف کر دیں گے اور کہہ دیں گے اجتہادکم، اور چونکہ نائب فاعل بن رہا ہے تو اب اجتہاد یہ مرفوع ہوگا۔ یحمد اجتہادکم، تمہاری محنت کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو آج کے سبق میں بچوں ہم نے نائب فاعل کے احکام پڑھے، اس کے اقسام پڑھے، اور سارے احکام اور سارے اقسام کی مثالیں بھی پڑھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔